اپنے ساتھ رفیق سفر چنا تو حضرت ابو بکر
जिसे अल्लाह ने भी नबी का साथी कहा, नबी का दोस्त कहा, नबी का सहाबी कहा। कुरान उठाइए तो हमें नजर आती है ऐत इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। मेरे महबूब, मेरे नबी, जो तेरे साथ तेरा साथी है, इसे कह लो फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मेरे नबी ने काफिरों की अमानतें हज़रत अली के हवाले की, सब्ज़ चादर में सुला दिया। बड़ा मकाम है हज़रत अली का कि उन्हें अल्लाह के नबी की सब्ज़ चादर मिली तो वो सब्ज़ चादर ओढ़ के अल्लाह के नबी की सो गए। बड़ा मकाम हो गया, बड़ी शान पे हो गई कि हज़रत अली को अल्लाह के नबी की सब्ज़ चादर मिल गई। तो मेरे भाइयों, हमारा तो ऐसा ईमान है जो अल्लाह के नबी ने जिसे सब्ज़ चादर में सुलाया, हमारा वो भी पीर है। जिसे अल्लाह के नबी ने जिसे बेटी दी, हमारा वो भी पीर है। जिससे बेटी ली, हमारा वो भी पीर है। ये तो सब्ज़ चादर है। अल्लाह के नबी ने क़यामत तक के लिए रोज़े रसूल में सब्ज़ रोज़े में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को सुला दिया। ये मेरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाज़े पे रात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाज़ा खटखटाया। ऐसी दोस्ती थी, ऐसी लगन थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने नबी से कि आहट से भी पहचान जाते कि मेरे नबी के कदमों की आवाज़ है। जब कुंडी खटकी तो अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ समझ गए कि मेरा महबूब, मेरा नबी दरवाज़े पर है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दरवाज़ा खोला तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सफ़र करना है। मेरे भाइयों के दमाद देखो, आधी रात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये नहीं पूछा कि जाना कहाँ है, ये नहीं पूछा कि जाना कहाँ है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सफ़र बड़ा लंबा है। फरमाया फिर थोड़ा सा नाश्ते का जो है बंदोबस्त कर लेते हैं। बेटी हज़रत अस्मा को कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी हज़रत अस्मा को कहा कि खाना तैयार करो, नाश्ता तैयार करो। बेटी ने जो है अल्लाह के नबी की खिदमत में लग गई। ये ऐसा ख़ानदान है मुसलमानों जो सारे का सारा अल्लाह के नबी की खिदमत में लगा रहा, सारे का सारा अल्लाह के नबी की खिदमत में लगा रहा। बाप सफ़र पे जाने के लिए तैयार है, बेटी नाश्ता बनाने के लिए तैयार है। मुसलमानों देखो खिदमतगार घर कैसा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। तो जब बेटी ने देखा कि तोशेदान का जो है मुंह बंद नहीं हो रहा, अपना फ़ौरन दुपट्टा जो है चीर कर उसे रस्सी बनाकर जो है फ़ौरन तोशेदान को जो है बंद कर दिया। देखो ये कैसे खिदमत कर रहा है सारा ख़ानदान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब बंद किया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा, आज से आपका लक़ब है ज़ातुन नताकीन का, ज़ातुन नताकीन का लक़ब दे दिया। वो खुश नसीब इंसान है जिसको नबी प्यार का कोई लक़ब दे। अबू बकर को लक़ब दिया सिद्दीक़ का, हज़रत उमर को लक़ब दिया फ़ारूक का, हज़रत उस्मान को लक़ब दिया ज़ुल्नुरैन का, हज़रत अली को लक़ब दिया हैदर करार का, हज़रत अली को लक़ब दिया अबू तुराब का। बेटी ने नाश्ता बनाकर दे दिया। सुबह हुई, काफिरों ने देखा निकले तो हैं नहीं गुजरे से, अंदर खुद चलते हैं। खुद चलकर देखा, बड़े खुश हो गए कि सब्ज़ चादर में मुसलमानों के नबी सोए हुए हैं। जब चादर हटाते हैं तो अंदर से अली निकलते हैं, चादर हटाते हैं हज़रत अली निकलते हैं। तो अली से कहा बतलाइए आपका नबी कहाँ है, हम उसे तलाश करने के लिए आए हैं। और मुसलमानों तलवारों से लेस हैं, 100 के करीब जो है वो काफिर गुजरे के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। हज़रत अली ने बड़े इत्मीनान से कहा कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। फरमाया मुझे तो पता नहीं, खुद ढूंढ लो, मुझे तो पता नहीं, खुद ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो तो। ना सोए तो हमारे साथ थे गुजरे में, अब आपके सामने गुजरे हैं, मुझे बताया नहीं कि मैं जाग आ रहा हूँ, लेकिन चले गए यहाँ से, आपको नज़र भी नहीं आए, आपको नज़र भी नहीं आए।
کہتے ہی اسے ہے جس کا سر نبی کے ہاتھوں میں ہو، جس کا دل نبی کے پیروں میں ہو۔ جس کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ہو۔ نقشہ تو کھینچو، فاصلہ کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں بیٹھے ہیں، جسم مبارک سارا حضرت ابو بکر صدیق کو لگ رہا تھا، سارا حضرت ابو بکر صدیق کو لگ رہا ہے۔ فاصلہ ہے کہ نہیں؟ فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فاصلہ اس سے تو کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے ہیں تو فاصلہ دیکھو کتنا رہ گیا ہے، فاصلہ دیکھو کتنا رہ گیا ہے۔ مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ میرے نبی سوار ہوئے۔ ایک وقت کو یاد کریں جب حضرت اماں حلیمہ کی اونٹنی پہ بیٹھے تو وہ جب اللہ کے نبی کے قدم حضرت اماں حلیمہ کی اونٹنی پہ آئے تو اونٹنی ساری اونٹنیوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ پھر براق، جنت کی براق پہ میرے نبی کے قدم آئے تو وہ براق جنت کی ساری براقوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ میرے نبی کے قدم آئے تو حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے، سارے صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے۔ اگر اونٹنی پہ قدم آئے تو اونٹنی اتنا مقام پا جاتی ہے، جبرائیل اتنا مقام پا جاتا ہے، براق پہ بیٹھے تو براق کا مقام بلند ہو جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ آئے تو کیسے نہیں مقام بلند ہو گیا، ایسے نہیں مقام اور شان بڑھ گئی۔ تو مسلمانوں، غار میں حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی لمبی پہاڑی چڑھائی جو ہے اپنے کندھوں پہ محبوب کو اٹھا کے وہ سفر کرایا، پاؤں نیچے نکیلے پتھروں پہ آنے نہ دیا۔ جب غار آئی، ہر جگہ پہ اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے نبی پھر صدیق ہے، پہلے نبی پھر صدیق ہے۔ لیکن جب غار صور آئی تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے محبوب آج پہلے میں پھر آپ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر وہ کیسے، ترتیب الٹ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا غار ہے، مجھے لگتا ہے یہاں ضرور موذی جانور ہوگا جو آپ کو کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوگا، پہلے میں جاؤں گا اور اس غار کی ساری صفائی کروں گا، اس غار کی ساری صفائی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پورے غار کی صفائی کی۔ میں نے کہا سارا خاندان حضرت ابوبکر صدیق کا گھرانہ نبی کی خدمت میں لگا رہا، نبی کی خدمت میں لگا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کی ساری صفائی کی۔ مسلمانوں، جو سوراخ بچے حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے اس پر ان پہ جو ہے اپنی چادر کو پھاڑا، اپنی آپ لوگ سفر کریں گے تو چیزوں کی بڑی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ساری چیزیں اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہیں، اللہ کے نبی کی خاطر قربان کر دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو چادر کو پھاڑا، جو سوراخ نظر آئے ان سوراخوں میں جو ہے اپنی چادر کو اس میں ڈالتے چلے گئے، سوراخوں کو بند کرتے چلے گئے۔ ایک سوراخ بچا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ دی ہے، ایک سوراخ بچا وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور فرمایا اللہ کے محبوب غار کی صفائی ہو گئی ہے، تشریف لائیں، غار کی صفائی ہو گئی ہے، تشریف لائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سوراخوں کو بند کیا ہوا چادر سے، ایک سوراخ بچا ہے تو وہاں ایڑی رکھی ہوئی ہے اور یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ران ایسے آگے کی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب آئے، تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے جب سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی ران پہ رکھا تو نیند آئی، سر مبارک رکھا، نیند آئی۔ جہاں ایڑی حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی تھی وہاں سے ایک کالے سانپ نے ڈسا۔ پتہ چلا کالا سانپ ازل سے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا دشمن ہے۔ اس نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے ڈسا، ڈنگ مارا، ایک نہیں 10 بار مارا ہے، ایک نہیں کتنی بار مارا؟ 10 بار مارا ڈنگ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہلے تک نہیں، وہ سانپ ڈس رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق حرکت بھی نہیں کر رہے کہ انہیں اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ اگر جو میں ہلتا ہوں، سانپ کا ہلتا ہوں تو میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی، میرے محبوب کی
ہلے پھر بھی نہیں. زہر اثر کرنے لگا جسم پہ، ہلتے نہیں ہیں کہ میرے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. کتنا پیار ہے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے نبی سے، ان کی آنکھ نہ کھل جائے. ویسے کے ویسے بیٹھے رہے. جب زہر اوپر سر پہ اثر کرنے لگا، آنکھوں سے پانی نکلا، تو آنکھوں کا جو ہے پانی قطرہ جو ہے اللہ کے نبی کی رخسار پہ گرا. اللہ کے نبی کی رخسار پہ آیا. مسلمانوں لوگ کہتے ہیں زہر کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. اور مسلمانوں آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رونے والے ہوتے، وہ گھر سے ہی ہجرت کے لیے تیار نہ ہوتے، وہ گھر سے ہی سفر کے لیے اتنے لمبے سفر کے لیے تیار نہ ہوتے، رونے کے لیے ہوتے تو سارے گھر کا سامان اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش نہ کرتے، پہلے رونے لگ جاتے. نہیں، مسلمانوں زہر تو پورے جسم میں پھیلا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہلے تک نہیں کہ کہیں میرے محبوب کی آنکھ نہ کھل جائے. تو وہ پانی کا قطرہ نکلا، وہ پانی کا قطرہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آنسو کیوں نہیں کہتا. اگر رونے والے ہوتے تو دھاڑے مارتے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. سانپ نے 10 بار کاٹا تو حضرت ابوبکر صدیق ہلے تک نہیں ہے. آپ کے جو ہے آپ کسی آگ کے سامنے بیٹھے، وہاں سے دھواں نکلے، دھواں آنکھوں میں جائے تو پانی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا نا. اوپر سے آنے والا ضرور کہے گا کہ یہ بندہ رو رہا ہے. آپ کہو گے نہیں نہ، رو نہیں گا، کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ دھواں جو ہے آنکھوں میں پہنچا تو اس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت ابوبکر صدیق روئے نہیں. جب زہر نے اثر دماغ پر کیا، سر پر کیا، تو آنکھوں سے پانی نکلا، قطرہ میرے نبی کے رخسار پہ آیا تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر صدیق وجہ کیا ہے، آنکھوں سے پانی کیوں نکلا ہے؟ فرمایا اس ایڑی پہ سانپ نے ڈسا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابوبکر صدیق ایڑی ادھر کرو. تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی کی. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب برکت والا حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا تو سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا. مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق کا اتنا مقام ہے کہ وہ حضرت اللہ کے نبی کا تھوک جو ہے آپ کی ایڑی سے پاؤں سے ہوتا ہوا جوتے پہ آیا. ساری کائنات کے محدث اکٹھے کرو، ساری کائنات کے مفسر اکٹھے کرو، سارے کائنات کے حافظ قرآن اکٹھے کرو، عالم دین اکٹھے کرو، قاری قرآن اکٹھے کرو، ولی و کتب و ابدال اکٹھے کرو. میرے ابوبکر صدیق کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کا لعاب ایڑی سے ہوتا ہوا جوتے پہ لگا تو جوتے کا مقام بھی اونچا ہو گیا. جوتے کا وہ لعاب ہے جو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا تو تکلیف ختم ہو گئی. آنکھوں پہ آیا، تکلیف ختم ہو گئی. یہ وہی لعاب ہے جو کڑوے کنویں میں آیا تو کنواں میٹھا ہو گیا. کڑوے کنویں میں آیا تو کنواں میٹھا ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگا تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا. سانپ کا زہر ختم ہو گیا. یہ اتنی برکت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز میں، ایک ایک حصے میں، ایک ایک ہاتھ میں، پاؤں میں، ہر چیز میں. چہرے مبارک کی اتنی برکت ہے کہ جو پردہ اٹھاتے سامنے صحابہ، بیمار صحابہ سامنے بیٹھ جاتے. جیسے حجرہ رسول سے کیوں پردہ اٹھتا ہے، جو بیمار صحابہ ہیں ان کو اللہ صحت دے. جو بیمار صحابہ ہیں، اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بھی اتنی برکت ہے، اتنی روشنی ہے، اتنی رونق ہے. جس چہرے کی قسم اللہ کھائے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا. مسلمانوں یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور سے آگے کا سفر اختیار کیا. آدھے راستے میں پہنچتے ہیں تو سراقہ بن مالک اس وقت ایمان نہیں لایا تھا. انعام کی غرض سے اللہ کے نبی کا پیچھا کیا کہ میں ان کو پکڑ کے کافروں کے حوالے کروں گا. تو وہ فال نکالتا ہے، تیر نکالتا ہے. اس وقت کا دور میں جو ہے ایک فال کا طریقہ ہوتا ہے پورا ڈالنے کا. تو میں پہنچ سکوں گا نہیں. جتنی بھی اس نے پورا ڈالی، فال نکالی، تیر مارے، سارے اس کے الٹ گئے کہ آپ نہیں پہنچ سکیں گے. اس نے پھر بھی کوشش کی. سراقہ بالکل قریب آ گیا. جب قریب آیا پہنچنے کے، حتیٰ کہ سراقہ کے خود الفاظ ہیں، یہ بات میں مسلمان ہوا کہ جب میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ جو قرآن جاری تھا وہ میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، میرے کانوں میں آواز آ رہی. بالکل قریب
پھر ایک بات کہی اللہ کے نبی نے، وہ پوری ہوئی حضرت عمر کے دور میں، ایک بات کہی حضرت عمر کے دور میں جا کر جو ہے وہ بات پوری ہوئی مسلمانوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ وہ دن یاد رکھنا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کندن آئیں گے، تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کندن آئیں گے۔ تو یہ سراقہ بن مالک کے بعد میں ایمان لے آیا، حنین کے معرکے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا۔ تو جب حضرت عمر نے جو ہے ایران کو فتح کیا، کسریٰ کے محلوں کو فتح کر لیا، تو مال غنیمت مسجد نبوی کے صحن میں بھرا ہوا، مسجد نبوی مال غنیمت سے جو ہے وہ صحن بھرا ہوا، اتنا مال اکٹھا ہوا۔ تو اللہ حضرت عمر نے فرمایا اس مجمع میں سراقہ بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، سراقہ بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ تو سراقہ بن مالک نے یوں ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا آؤ میں آج اللہ کے نبی کی بات کو پورا کر رہا ہوں، آؤ میں اللہ کے نبی کی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سراقہ کو بلایا اور کنگن جو ہے کسریٰ کے وہ حضرت سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ اس سے آگے پھر اللہ کے نبی نے جب سفر اختیار کیا تو معاویہ کا ایک خیمہ ہے، معاویہ ایک بڑھیا عورت ہے، تو وہ خیمہ لگائے ہوئے راستے میں جو آتا ہے اس کی خدمت کرتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ معاوضہ مل جاتا ہے، کسی کو پانی پلا دیتی تھی، کسی کو دودھ پیش کر دیتی، بکریاں رکھی ہوئی۔ تو جب اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق خیمے میں پہنچے تو میرے بھائیوں مسلمانوں اس عورت کے تو بھاگ جاگ گئے، اس عورت کے بھاگ جاگ گئے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا عورت، کوئی دودھ یا پانی کو پینے کے لیے کچھ ہے تو پیش کرو۔ اس عورت نے موت نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک لاغر اور کمزور بکری کھڑی ہے جو بیمار ہے، دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بکری کو میرے نزدیک کرو۔ انہوں نے نزدیک کیا تو اللہ کے نبی نے اس لاغر بکری، بیمار بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، ہاتھ لگایا دودھ جاری ہو گیا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا۔ آپ کی بکری اتنی دودھ دے رہی ہے، اس کے برتن ختم ہو گیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو اس بکری، جس بکری کو میرے نبی نے ہاتھ لگایا، بکریاں رکھنے والوں سے پوچھنا کسی بکری کی عمر 10 سے 11 سال سے اوپر نہیں جاتی۔ جس بکری کو میرے نبی نے ہاتھ لگایا اس کی عمر 22 سال تک گئی ہے، اس کی عمر 22 سال تک گئی ہے۔ تو خیمے میں خوشبو ہی خوشبو، جو اندھیرا تھا وہاں روشنی آ گئی، جو اندھیرا تھا وہاں روشنی آ گئی۔ خامد آیا، اللہ کے نبی چلے گئے، عورت میں موت تبدی رہ گئی۔ یہ کیسی ہستی ہے، یہ کیسی ہستی ہے جو لاغر اور کمزور بکری کو ہاتھ لگاتی ہے تو دودھ جاری ہو جاتا ہے، اسے شفا بھی مل جاتی ہے۔ خامد آیا، اس نے کہا آج آپ نے کوئی خوشبو لگائی؟ موت نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ ایک ہستی آئی تھی جو چکر لگا کے گئی ہے، بیمار بکری بھی ٹھیک ہو گئی ہے، برتن بھی سارے دودھ سے بھر گئے ہیں، میں تو اسے تبدی رہ گئی ہوں کہ وہ کیسی ہستی ہے، اتنے حسین ہے۔ سارا نقشہ موت نے کھینچا، آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، پیشانی جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، زلفیں کتنی خوبصورت ہے، داڑھی مبارک کتنی خوبصورت ہے، سارا حلیہ اس نے شور کو بتلایا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ ہستی ہیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا ہے، رات آج تک وہاں جہاں نظر نہیں پڑی، سحر ہوئی وہاں